हमारे दरमियान इंजीनियर हाफिज नहीं, आज हमारा ये मीटअप हेड के साथ आज मुलाकात है हाफिज गईमर रहमान साहब के साथ। आज हमारे दरमियान जनाब हाफिज गईमर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफिज गईमर रहमान साहब को खुशामदीद कहती है। लोग जो बात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें उस हवाले से कोई भी ऐसे सवालात हों जो आप करना चाहें और हाफिज साहब उसका जवाब देना चाहें। एक अहम बात ये है कि हमने अपने बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों को, व्लॉगर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरी दाईं तरफ वाले हिस्से में यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, आप दोनों में से ब्लॉग डी और ब्लॉग IJKD यानी इस तरफ की जो पट्टी है ऑटोग्राफ की, यहाँ से कौन कौन आया? चंद लोग हाथ खड़ा करने जो है। कल जो एक मीम जो है, एक छोटी सी कॉमेंट वीडियो जो है वो बहुत पॉपुलर हुई है, बहुत जो है वो इस सड़क के हवाले से हुई है। अच्छा, तो आज के सोशल मीडिया पे जो है खास तौर पे जो एक वायरल वीडियो है वो इस जगह पे जहाँ खड़े यहाँ से लेके इसका जो अगला स्टॉप है इसी सड़क के ऊपर असलम मार्केट है, तो इसके ऊपर किसी ने एक पुरानी वीडियो जो है उसका एक क्लिप बनाया और वो इस वक्त यहाँ की सबसे पॉपुलर वीडियो है। और वो हकीकत ये है कि अगर मैं एक दिन पहले यहाँ से ना गुजरा हुआ होता तो मैं समझता है ये शायद मजाक है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो हकीकत में ऐसी है, तो क्या करें। दूसरा, मैं ये मेरे बहुत सारे दोस्त आ जाए हैं, अभी एक एक करके इन लोगों का तारुफ भी कराते हैं। मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि मैं इनको ऐसा कौन सा रास्ता बताऊँ जिसमें कम से कम गढ़ों से होते हुए वो यहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन मेरे पास कोई मैथमेटिक्स का ऐसा फॉर्मूला नहीं जो ढूंढ सका जिससे बता सकूँ कि वो कौन सी सड़क यहाँ तक पहुँचने की ऐसी है कि जहाँ से आप सलामती के साथ यहाँ तक पहुँच सकेंगे। इस पर हंसा जाए या रोया जाए एक सवाल है, लेकिन इस वक्त काफ़ी हालात ऐसे हैं। अच्छा, हम सवालात की तरफ इजाज़त है या आप कुछ सवाल? नहीं, पहले बताएं आप। अच्छा, देखें ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, सवाल करेंगे तजिया नहीं। सवाल करेंगे। हाँ, क्या समझ में आया बताएं, क्या कहा है मैंने? सवाल करेंगे तजिया नहीं। तजिया क्या होता है? जी। अच्छा, आप में से कोई भी साथी, कोई भी भाई दोस्त यहाँ मौजूद हैं, नहीं भाई से किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहें जो हकीकतन सवाल हो, जैसा ये कह रहे हैं कि तजिया नहीं, कि मतलब ये कि बाद लोग सवाल करते हैं और असल में अपना जवाब देने के लिए सवाल कर रहे होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करें। हम ये कह रहे हैं कि नौजवानों के जहन में कराची के मुस्तकबिल के हवाले से जहाँ तक दावतनामा आप लोग तक पहुँचाऊँ, तो हमने बात ये की थी कि द फ्यूचर ऑफ द कराची, ये हमारे लिए आज का एक अहम सब्जेक्ट है। तो इस हवाले से कोई भी सवाल अगर करना चाहें हाथ उठाएँ, तो हम एक तरतीब के साथ जो है वो सवाल करते हैं। अच्छा, पहले आपको अपना नाम बताना होगा और आप कहाँ से तशरीफ लाए? नाम साजिद है और कैंपस 9 में मैट्रिक का तालिब इल्म। मेरा सवाल ये है कि हर तालिब इल्म पहले मैट्रिक करता है, इंटर कर लेता है, उसके बाद फिर किसी से ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद फिर उसको कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या करें, मतलब कोई जॉब होती ही नहीं है उसके लिए, तो हम लोग कैसे होंगे? हाँ, ये अहम सवाल है और ये वाकई शहर में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जॉब्स नज़र नहीं आती और ज़ाहिर ये बड़ा चैलेंज भी है और इसी पर हम रोज़ बात करते हैं, रोज़ एहतजाज करते हैं, रोज़ हुक्मरानों से कहते हैं कि इस शहर ने आखिर कसूर किया है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स तो इस शहर के लिए बंद कर दी गई है ही नहीं लोगों के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। अगर चेक के कराची ज़ाहिर है इस वक्त भी एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का माशी हब अभी भी है। आपको पता है कराची ने 1595 अरब रुपए का लास्ट ईयर फिस्कल ईयर कहलाता है, जो 21 to 20 नहीं जुलाई 22 होगा ना, तो 2021, हाँ, तो वो जो टैक्स जमा कराया हमने वो उससे पिछले साल के मुकाबले में 42% ज़्यादा है। अगर कराची को इतना तोड़ा फोड़ा है, इतनी मेहनत से इसको बर्बाद किया है जिन लोगों ने भी किया है, और इतना यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट कर दी है, इतना सब कुछ हो गया है, तालीमी इदारे तबाह हो गए हैं, इस सब के बावजूद कराची के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि उसने 42% ज़्यादा टैक्स जमा कराया है उससे पिछले साल के मुकाबले में। 54% टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की होती है उसमें कराची से 54% होती है।
67% ٹوٹل ریونیو میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جی ڈی پی کا بھی ہمارا 40 to 45% حصہ ہوتا ہے. جب اتنا بڑا یہاں سے پیسوں کا چنک ہے جو پورے پاکستان کے لیے جاتا ہے, صوبے کی حکومت کا 98% ریونیو کراچی سے جاتا ہے, تو پھر کراچی کے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے جابس کا سرکار میں بھی نہ ہونا یہ بھی سوالیہ نشان ہے, اور اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی چونکہ انڈسٹریز یہاں سے بہت بڑے پیمانے پر منتقل ہوئی ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے. پہلے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز زیادہ تھے, ابھی بھی اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں دوبارہ سے. اور اب انفراسٹرکچر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سڑکیں ہیں آپ کی, یہ جو پوری تعمیرات ہیں, یا آپ کا پورا سسٹم جو چلتا ہے, تو یہ پل ہیں, فلائی اوورز ہیں, پھر پالیسیز ہیں. کوئی انڈسٹری کراچی میں لگانا کسی بھی انڈسٹری کے لیے بہت مشکل ہے. یوں سمجھ لیں کہ جتنی آسانی سے لاہور میں کوئی آدمی اپنی انڈسٹری کو اسٹیبل کرتا ہے, اس سے کم از کم 30-40 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور خوار ہونا پڑتا ہے کراچی میں انڈسٹری لگانے کے لیے, کیونکہ کراچی یہاں کا معاشی ہب ہے. تو اس لیے یہ جب ہم اتنی بڑی تحریک لے کر چل رہے ہیں نا کراچی کے حق کی, اب انڈسٹری لگتی ہے تو ایک انڈسٹری میں انجینئرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس انڈسٹری کے اندر ٹیکنیشین بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والی ہر فیلڈ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اس میں اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پورا بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں, پھر آئی ٹی کے اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ایک انڈسٹری, اگر ایک مناسب سی انڈسٹری کسی جگہ پہ ٹیکسٹائل کی لگتی ہے یا کسی اچھا پروڈکشن کی لگتی ہے, تو اس میں سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں ایک یونٹ کے اندر جو ہے وہ لیبر چاہیے ہوتی ہے اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ بتائیں کتنی بڑی امپلائمنٹ مل سکتی ہے. لیکن جب انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہونے لگیں گی صرف حکومت کی وجہ سے کہ وہ انڈسٹری کو گیس فراہم نہیں کر رہے, ان کو پانی فراہم نہیں کر رہے, ان کی اپروولز میں مسئلے ہوتے ہیں, ون ونڈو آپریشن نہیں ہوتا, اور وہ مسئلے لاہور میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. تو لاہور میں اگر ختم ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کراچی میں ہوتے کیوں ہیں؟ تو یہ سوال سب کے لیے ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی نے قصور کیا ہے کہ انڈسٹری یہاں سے شفٹ کرو, سرکاری ملازمت نہیں دو, انفراسٹرکچر تباہ کر دو, تو پھر تو ہم کہاں جائیں گے سارے کے سارے. تو ہمیں یہی رہنا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے, تو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو یہ شہر پھر سے انشاءاللہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی کا میئر اگر ہمارے شہر میں آتا ہے تو کہ یہاں کے نوجوانوں کو گورنمنٹ جابس پھر سے ملیں گی, گورنمنٹ جابس پھر سے ملیں گی. اور میں ایک اور سوال یہ کہ کراچی ایک بہت بہترین اور ایک عمدہ شہر تھا جیسا آپ جانتے ہیں, تو یہ کس طرح برباد ہو, مطلب کیا ہسٹری تھی, لوگوں کے اندر ایبلٹی نہیں تھی کام کرنے کی یا کرپشن تھی, یہ شہر کیسے برباد ہوا؟ اچھا اگر ایک چھوٹا سوال میں کروں. اچھا دیکھیں, جماعت اسلامی کا ایک میئر آئے گا تو ظاہر سی انشاءاللہ آئے گا. اچھا تو آپ لوگ صرف فلائی اوور, سورنگی اور ایک کھلے میدان وغیرہ تک تو محدود نہیں, بلکہ آپ لوگ تو ان سب نارتھ کراچی کی چھوٹی چھوٹی گلیاں یا پھر لانڈی یا پھر لیپتا آباد کی ہر چھوٹی چھوٹی گلیاں جائیں, ہر گڈھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہے, آپ اس کو بھی اون کریں گے. تو کیا آپ اس کو بھی مطلب ٹھیک کریں گے نا, حل کریں گے؟ کیونکہ آج گیا تو بھائی کمر کی تو ریٹ لگ گئی ہو گیا نا کام. میں روز جا رہا ہوں, اور لانڈی کورنگی سب سے پہلے تو خود ہی پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا. تو پہلے خود دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کوئی کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا جو ان سب چیزوں کو ایکسپیرینس نہ کرتا ہو. ایسے لوگ ریئر کوئی ہوتا ہے کہ جو اس پورے عمل سے نہ گزرا ہو اور اس کو اتنا دکھ اور درد جو ہے نا قوم کا ہو جائے. اس دکھ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دکھ سے گزرتا ہے. اس کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی کی قسمت کے فیصلے کرنے والے اس دکھ سے نہیں گزرتے. کراچی میں جن لوگوں کو مینڈیٹ ملتا رہا انہوں نے اس مینڈیٹ کی قدر نہیں کی, بلکہ اس کو استعمال کر کے سودے بازی کی. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی جاگیریں بن گئیں, ان کے اپنے مکانات بن گئے, لندن میں بن گئے, امریکہ میں بن گئے, ملیشیا میں بن گئے, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے آپ کو مختلف علاقوں سے اپلفٹ کر لیا, دوسری جگہ چلے گئے, لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو آپ کا سوال تھا نا ملازمت ہے, جب انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے, جب چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے, جب پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے, جب انڈسٹری کو گیس ملنا شروع ہو جاتی ہے, تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر جابس نہیں بھی ہو تو پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس وقت جاب اس لیے نہیں مل رہی کہ اس شہر کی کوئی آواز نہیں. اس شہر کا آپ بتائیں کہ اس شہر کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی آدمی آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی پارٹی کے اندر؟ بتائیں آپ مجھے.
کوئی ایک آدمی آپ کی پسندیدہ پارٹی مثال کے طور پر نون لیگ ہے, مثال کے طور پر پی ٹی آئی ہے, مثال کے طور پر ایم کیو ایم ہے, مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے. یہ 4 پارٹیاں ہیں نا جو اس وقت. تو ان 4 پارٹیوں میں جو حکومتی پارٹیاں ہیں, کسی کی وفاقی حکومت, کسی کی صوبائی حکومت, کسی کا میئر رہا ہے, کوئی ایک لیڈر یا پارٹی کلیکٹیولی کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہو, کراچی کے ہر مسئلے کی طرف آپ دیکھتے ہو اس کی طرف کہ اچھا یہ بندہ زبردست ہے یار, یہ اس کراچی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے, کسی پارٹی میں نظر آتا ہے آپ کو؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ سوچنا شروع کر دیں گے اچھا فلاں کا یہ وزیر ہے, فلاں کا وہ مشیر ہے, فلاں کا یہ, لیکن آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے یہ لوگ. جب یہ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے نا تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جس گھر کا کوئی مالک نہیں ہوگا نا پھر ہر کوئی اس میں نقب ڈالے گا. ایسا ہی ہے نا, اس گھر کا کوئی کسٹوڈین نہیں ہے, اس گھر کو کی نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس شہر کی ترجمانی کرنے والا وہ نہیں ہے. ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, ہم مسلسل بات کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا وہ کچھ امید بننا شروع ہوئی. میں نہیں کہتا کہ لوگ اب بالکل ہماری, لیکن امید بنی ہے کہ شاید ہمارا حال بہتر ہو جائے. جیسے آپ نے کہا آپ گڈھوں کی بھی فکر کریں گے, کتنا معصومانہ سوال ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں نا, ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں بتائیں. آپ سب ورکر ہمارے جماعت اسلامی کے کارکن تو نہیں ہے نا باقاعدہ, لیکن اب ہمارے ساتھ ہیں نا, تو جماعت اسلامی کا کارکن بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کا کارکن کیا سائزہ ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ بھائی یہ بھی ایسے ہی ہے نا جیسے آپ ہیں, تو کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہوتی. آپ ہمارے ساتھ ہیں, بس آپ ہمارے والنٹیئر ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو اکوپ کریں گے, ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم آپ کے لیے اویئرنیس کی کلاس ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی کلاس ہے. بنو قابل یہ پوری طرح انوالو ہے اس میں. بنو قابل پتہ ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے بنو قابل پروجیکٹ؟ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ. پڑھائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ یار. جب ہم الخدمت اور جماعت کی حیثیت میں اپنے ہزاروں بچوں کو اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں, تو بتائیں کہ میئر کے پوزیشن کو استعمال کر کے میں ایک ہی وعدہ کر رہا ہوں سب پوری تمام چیزوں کے اندر, وہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈومین میں ہوگا نہیں ہوگا, ہم ایک آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے بڑی بہترین قسم کی, جس میں غریب بھی پڑھے گا, امیر بھی پڑھے گا. اس کے لیے جو کرنا پڑتا ہے, ہمارا KMDC ہے یہاں پر, اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, تو ہوگا. دیکھیں وہی والی بات ہے نا, کہیں سے شروع کریں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ مدد, کیا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا ہماری؟ جب ہم نیک نیتی سے کام شروع کریں گے, ایمانداری سے کام کریں گے, خوار ہوں گے, دوسرے لوگوں کے لیے محنت کریں گے, فتنہ ماری سے کریں گے, لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے ہمیں. اللہ وہاں سے ہمیں ذرائع پیدا کریں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی سر. اچھا میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ تم تو ڈبیٹر لگ رہا ہو مجھے استاد. آج کے دن ہماری خوش قسمتی ہم سمجھیں یا بدقسمتی سمجھیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں. پہلا تو یہ سوال ہے. یہ ڈبیٹر ہے بھائی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سڑکوں کی حالت ہے, مطلب گردے کی پتلی نکالنے کا سستا طریقہ یہ سب بیٹھے بولو اچھا لگا. کانٹریکٹر کی جو اس میں کرپشن سامنے آتی ہے, تو مطلب آپ اس کو کس طرح مینیج کریں گے ایز اے میئر؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے. کرپٹ نظام ہے پورا. کرپٹ نظام میں اب ایک میئر بن جاتا ہے اور اس کے چیئرمین بن جاتے ہیں, ٹاؤن چیئرمین بن جاتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, سارا سسٹم جام کر دیں. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہلنے نہیں دیں, فائل بھی موو نہیں کرے گی تو کام بھی کوئی نہیں ہوگا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو لوگ جن کے ہاتھ میں نظام آئے گا, جو میئر ہوگا, جو ٹاؤن ناظر ہوگا, وہ کرپشن کرنا چھوڑ دے. اچھا خاصا افاقہ انشاءاللہ اسی سے ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جتنا عملہ ہے اس کو انسان, تو بولو انسان بن جاؤ, کام شروع کر دو. کام چاہیے, کوالٹی کا کام چاہیے. فائل کے اندر کوئی گھپلہ نہیں ہوگا. مانیٹرنگ کا نظام بہتر ہوگا. جتنا منیمائز کر سکیں گے کریں گے, لیکن پھر بھی میں بتاؤں کرپشن ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی نہ ہو. وہ نہیں ہوگی ختم. تو اس کے لیے تو ظاہر قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ منیمائز کر سکتے ہیں. آپ ٹھیکیداروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نیچے کیا دھندا کر رہے ہیں, لیکن مجھے کام چاہیے کوالٹی کا, کتنے وقت میں چاہیے, اور میرے سامنے کوئی کسی کو, اور میرا کوئی سسٹم کا آدمی کرپشن نہیں کرے گا. اور اگر کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو مجھے بتائیے. یہ میں کہہ سکتا ہوں, یہ کر سکتے ہیں نا. باقی لوگ جو اندر کھاتے جو کریں گے وہ ہم نہیں روک سکتے. تو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کام ہوگا, کام پرائرٹی ہوگا. جس کا کام کرپشن روکنا ہے وہ اتھارٹیز کوئی اور ہوتی ہیں. ہمارا کام یہ کہ منیمائز کتنا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہمارے سسٹم کا کوئی آدمی جو منتخب ہے وہ گڑبڑ نہ کرے. انسان ہے نا, فرشتے تو نہیں ہیں.
اگر جماعت اسلامی کا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کو بھی تو شیطان بہکا سکتا ہے، لیکن سسٹم آپ کا ٹھیک ہوتا ہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں، اور اگر آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہوتا تو پھر مزید شیطان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے بھائی، گردے کی پتھری نکلی۔ میرا نام بسام نعیم ہے اور میں جامعہ کراچی میں UIT ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال بلدیہ کے متعلق تو کافی سوال ہو چکے ہیں، پوڈ کاسٹ میں جو ہو چکے ہیں اور یہاں بھی ہو چکے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 2 کروڑ یوتھ ہے کراچی، لیکن ہمیں کوئی ایسا MNA MP نظر نہیں آتا جس سے ہم کنیکٹ کر سکیں کوئی یوتھ کا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین ہے، ایک سوال کا پہلے سے یہ ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ یونین ہے تو آپ نے جو معاہدہ اگر ہے سولوشن اسٹوڈنٹ یونین تو اس کی بحالی کے لیے آپ نے جنوری میں جو معاہدہ کیا اور فروری میں وہ اکثریت سے پاس بھی ہو گیا بل، تو وہ عملی طور پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر سب پارٹی متفق ہیں تو کوئی کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ ایشو آتا ہے بار بار، یہ ریاستی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، سیاستدان ہوتے ہیں، یہ ان سب کے کلیکٹیو مائنڈ سیٹ میں یہ خوف اور یہ خوف یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بولنے لگیں گے، یہ پاور بن جائیں گے، یہ پرابلم پیدا کریں گے۔ اسی پرابلم پیدا کرنے کے خوف نے جو ہے نا ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے تو ڈومین میں بھی نہیں تھا، اس اختیارات والے اس میں نہیں تھا، ہم نے اس کو معاہدے کا حصہ بنوایا تھا کیونکہ ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہ بیسک ڈیموکریسی کی جو بیسکس ہیں نا، جو نرسری ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو تنظیمیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان میں ابھی کوئی گڑبڑ ہو نا وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہماری پرائرٹی پر ہے، یہ میئر کے ماتحت کسی چیز میں نہیں آتی، اس کا تعلق صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے۔ صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد اسی کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن یہ لوگ چکر دینے کے لیے اسے الاٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرگل خود اسٹوڈنٹس کے لیول کے اوپر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ سجیسٹ کروں گا، وہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے، کہ وہ اس مسئلے کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ بڑھائیں، اپنی جو ایفرٹس ہیں اس کو بڑھائیں، اور یہ شعور پیدا کریں کہ یہ کتنا بڑا رائٹ ہے آپ کا، اور اس کا کتنا بڑا فائدہ آئندہ مستقبل میں پوری قوم کو ایک زبردست لیڈرشپ کی صورت میں ملتا ہے۔ تو وہ ہونا چاہیے، اور اس پر ہم جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے۔ نہیں بھائی، ہماری ایک بہن ہے، وہ سوال کرنا چاہیے کافی دیر سے۔ آئیے آپ یہاں کے کریں گے یا وہیں کے کریں گے؟ اچھا، ان کا مائک My name is Shahla Irfan and I'm a housewife. My question to you is, after becoming the mayor of Karachi, inshallah ta'ala, what is the first thing that comes into your mind for our ladies, for the housewife or for girls who travel daily, on daily basis they go out of house for, you know, whatever the reason may be. What is the first thing that comes into your mind? اچھا دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو شہر ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کیا کریں تو ایسا ہو جائے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایک انالیسس کرنا ہوگا کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم فوری طور پر کرنے کے قابل ہیں، جس سے ہماری ہاؤس وائفس کو بھی، ورکنگ ویمن کو بھی، لڑکیاں وہ جو کہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جا رہی ہیں، ان کو کوئی سہولت ملے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جن چیزوں کو سب سے زیادہ خواتین فیس کر رہی ہیں، خود خواتین کو جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس میں اسنیچنگ بھی شامل ہے، ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی ہے۔ اگر گھر کے اندر گاڑی بھی ہے تو گھر کے کتنے افراد کے لیے چلے گی؟ جب گھر کا مرد گاڑی لے کے چلا جائے گا تو پھر دوسری گاڑی تو آپ کے پاس نہیں، آپ کو بازار جانا ہے تو پھر آپ یا تو اوبر کریں گی یا رکشہ کریں گی، یا پھر آپ چنگچیوں میں سفر کریں گی۔ اور کتنے لوگ اوبر اور رکشے کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس سب سے بڑی عیاشی پھر چنگچی رکشے کی ہے۔ وہ چنگچی رکشہ چلتا ہے ان گڑھوں میں جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، اور اس میں چلتا بھی ہے اور لٹتا بھی ہے۔ تو ہمیں پہلے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں شارٹ ٹرم کام ہے، کہ یہ پیچ ورکنگ، صفائی کا نظام اور یہ سیوریج کی جتنی گندگی نالوں کے اندر ہے اس کو صاف کریں گے۔ پہلا آپ کو کم از کم یہ احساس تو ہو کہ ہم کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی ملک کے شہری ہیں، تاکہ 3 سے 4-5 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہمارے ذہن میں پورا نقشہ موجود ہے کہ ہم کس کام سے آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لانگ ٹرم کے وہ سارے پروجیکٹ جو ہمارے ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں ان کو ریوائیو کریں گے۔ آپ کہیں گے آپ کیسے کریں گے؟ پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو بالکل بجا سوال ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اگنور کرنا کسی بھی پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے میئر کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا، جماعت اسلامی کے میئر کو ذاتی طور پر پیسہ کمانا نہیں ہوگا، اور جماعت اسلامی کا میئر اکیلا نہیں ہوگا۔
اس کی پوری پارٹی اس کے ساتھ ہے، اور اب تو الحمدللہ یہ سب یوتھ ہمارے ساتھ ہیں، پروفیشنل لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت شہر کے جتنے ٹاپ نوٹ، جتنے بڑے بڑے ٹاؤن پلانر ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے ری بلڈ کراچی کے نام سے ایک سیریز پچھلے 1-1.5 سال پہلے شروع کی۔ ہم نے ٹرانسپورٹ، ہم نے پانی، ہم نے انرجی اور ان تمام چیزوں کے اوپر ورکنگ کی ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے فنڈنگ کا۔ دیکھیں فنڈنگ ایلوکیٹ کی جاتی ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور دنیا بھر میں شہر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی فنڈنگ سے چلتے ہیں بڑے پروجیکٹس، ایسا کوئی اجنبی بات نہیں ہے، ان کو پیسے بھی ہم ہی دیتے ہیں، ان سے پیسے نکلوانا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی نا کسٹوڈین ہوگا، کوئی اس کا والی وارث ہوگا تو ان سے پیسے نکلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی پیپلز پارٹی تھی جو پچھلے طویل عرصے سے ایک اختیار اس بلدیہ کا چھینتی جا رہی تھی، لیکن جماعت اسلامی کے پاس تو ابھی حکومت بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس منسٹر بھی نہیں ہے، بلدیہ بھی نہیں ہے، میئر بھی نہیں ہے۔ ہم نے اسٹرگل کی، ہم نے جدوجہد کی، ہم نے دھرنا دیا، آسان بات نہیں ہے، 29 دن کا دھرنا دیا، اور جنوری کے مہینے میں جس میں سردی تھی، جس میں بارش تھی، جس میں آندھی آئی، ایک دن سب کچھ اڑ گیا، اور پھر ہم نے وہاں بھی گنگنایا، موج بڑھے یا موج گنگنا کے پڑھو نا سب لوگ، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، اور گھر کی خاطر گھر کا اپنا ہے۔ تو بھائی گھر کے لیے تو دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، ماں باپ دکھ جھیلتے ہیں تو بچے پڑھتے ہیں۔ تو اگر شہر کی آپ اونرشپ لیتے ہیں اور شہر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آندھی بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، مزاحمت بھی ہوگی، لیکن جو ڈٹ کر کھڑا ہوگا وہی پھر طاقتور لوگوں کو جھکائے گا۔ پیپلز پارٹی جیسی طاقت کو، جس نے بڑے بڑے مینڈیٹ والوں کو خرید لیا تھا اور ایک اختیار چھین لیا تھا، ہم نے ان کو مجبور کیا، انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ پوری قوم کے سامنے انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ 6 دن کے بعد وہ ہمارے آفس آئے، چیف منسٹر اپنے 8-10 مشیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، پورے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک چیز پر عمل کریں گے۔ اس پر بعض چیزوں پہ عمل درآمد کر بھی دیا۔ اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ میئر ہوگا منتخب، وہ نہیں مان رہے تھے، ہم نے منوایا ان سے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے اور چیزیں بھی ان سے، بہت میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کچھ چیزوں کا تعلق قانون سازی سے تھا، وہ اسمبلی میں پیش کر دی۔ مین وائل رجیم چینج ہوئی، جس میں ہماری ایم کیو ایم کے دوست ادھر سے اچھل کے ادھر چلے گئے، ان سے ان کی دوستی پہلے بھی تھی، اب دوبارہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے چکر یہ چلایا کہ وہ قوانین پر امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہا، اور ساتھ ساتھ اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ دونوں چیزیں کر کے کراچی کے ساتھ ہی برا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم نے اس چیلنج کو بھی فیس کیا اور ہم نے کہا الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے اور قانون سازی الگ چیز ہے، اس کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اب کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا ہم پارٹ ہے، اسمبلی میں چیز آئے گی وہ پاس ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ایک اور دھرنا دیں گے، اس دفعہ سیم ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کا مینڈیٹ والا میئر ہوگا اور وہ جا کر نکل کر کھڑا ہوگا اور لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں یوتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو نہ کسی چیف منسٹر میں اتنا دم ہے اور نہ کسی پرائم منسٹر میں اتنا دم ہے کہ وہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کرے انشاءاللہ۔ تو جماعت اسلامی کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کو اگنور کرنا آسان نہیں ہے، ہم ان کا ناپتا بند کر دیں گے۔ اب آ جائیے آپ اور لیں گے فنڈ، یہ سارے پروجیکٹ جو 17 سال سے پینڈنگ ہے بنوانے، انہی سے بنوانے، پیسہ ہمارا ہے، ان کے والدین کا تھوڑی ہے، ہمارا پیسہ ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس کام کو کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اگر ہم روتے دھوتے رہیں گے تو کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ ہاؤس وائف کا ایشو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ان کو کھانا پکانا ہے، وہ کھانا پکانے کے لیے بھی اب سبزی بہت مہنگی آتی ہے، گوشت بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، گیس بھی بہت مہنگی ہو گئی جس پہ پکائیں گے آپ۔ اب آپ مائکرو ویو چلائیں گے تو بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ہوگی تو چلے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ فیس کرتی ہیں۔ پھر گھر میں جب پانی نہیں ہوتا تو آپ بچوں کو ڈیوٹی لگاتی ہیں اور بچے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے شوہر نامدار تشریف لاتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے، چنچیوں کے یا کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ستائے ہوئے، یا اپنی گاڑی کو ان سڑکوں پر چلائے ہوئے، اور جب وہ ایسے کر کے گھر پہنچتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے تو ان کے غصے کا لیول کیا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں جو ایک مڈل کلاس آبادی کے اندر ہر گھر فیس کر رہا ہے۔ ہمیں چڑچڑا بنا دیا ان ظالموں نے، ہمیں جو ہے وہ نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس وائف تو سب سے زیادہ ان چیزوں کو فیس کرتی ہے۔ بچوں کے کورس، بچوں کی ایجوکیشن، ان کی فیس، ان کے یونیفارم، ان بچوں کو شاید اس کا احساس نہیں ہے
کہ یہ چیزیں اب کتنی مشکل ہو گئی ہیں. ہم لوگ بہت آسانی سے پڑھ گئے تھے بھائی, بہت آسانی سے پڑھ گئے تھے. اب بچے بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں. ان کو آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں تھوڑا اپنے والدین کے ساتھ مل کر, اور والدین کو بھی چاہیے کہ ان کو اپنے دور کے احساس دلائیں کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھیں, تاکہ یہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلے. ورنہ لگتا ہے کہ بس یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے والدین ہی ہمیں دیتے رہیں, جو اصل رائٹ ہے وہ لینے کی کوشش نہ کریں. تو ہاؤس وائف کے یہ مسئلے بھی ہوتے ہیں. پھر دائرے بجلی نہیں, پانی نہیں, فلاں نہیں, تو یہ سب افیکٹ کرے گا آپ کو. اس لیے آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہ شعور پیدا کریں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے میکے میں, اپنے سسرال میں, اپنی جاننے والوں میں, اپنی کلاس فیلوز میں, سب کو کہیں کہ یار کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا آبادی کا, بربادی ہوتے رہیں گے کیا. مجھے بتائیں ایک ماں کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دور کر دے. یہی ہونی چاہیے نا ایک ماں. لیکن خوشی خوشی اب مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو باہر بھیجیں. خوشی خوشی کوئی نہیں کہتا, فیوچر نظر نہیں آتا اس لیے کہتی ہیں. ان کو پتا ہے یہاں رہتے ہوئے میرے بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ مواقع میسر نہیں ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنے بچے کو باہر بھیجنے کی کوشش کرے, تو اس کو یہ چاہیے نا کہ یہاں مواقع پیدا کرنے کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کریں, ساتھ دیں ہمارا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ شہر بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ عزت کے ساتھ رہیں, عزت ملے انہیں, عزت والی ٹرانسپورٹ ملے ہماری ماؤں بہنوں کو. 1966 میں 1966 میں ایک اشتہار چھپا اخباروں میں. اس وقت اخبار جائزہ ہے وہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہوگی, وہ کسی نے ہمیں نکال کے دکھایا. لکھا ہوا تھا 1966 کتنے ہو گئے میتھمیٹکس, کتنے سال ہو گئے. اس کے بعد 66 کتنے ہوتے ہیں اردو میں, کتنا ہوتا ہے ابھی تو بتایا 66 ہوتا ہے, یہ تو میں نے بتا دیا. اچھا بتاؤ 89 اردو میں بتاؤ. 89 79 یہ بتائیں گے سب کے. 79 کتنا ہوتا ہے 79 کیا ہوتا ہے 89. 89 کیا ہوتا ہے 89, اور 99 کیا ہوتا ہے. اچھا بھائی بڑے اچھے ہیں, اردو انگریزی سب جانتے ہیں. اچھا میں اور پوچھوں گا. تو 66 میں 34 ایئرس ہو گئے, 22 ہی ہو گئے, کتنے ہو گئے 56 سال, نصف صدی سے بھی پہلے ایک اشتہار چھپا کہ یہاں ایک ایسی سروس شروع ہو رہی ہے جس کی کنڈکٹر بھی خاتون ہوگی, جس کی کنڈکٹر بھی خاتون ہوگی, اور اس میں صرف خواتین سفر کریں گی. اور سروس چلی کراچی میں. پھر اس کے بعد کراچی میں جو بسیں چلتی تھیں اس میں بہت عزت کے ساتھ آگے کا حصہ خواتین کے لیے ہوتا تھا, اور ان کی تعداد بسوں کی زیادہ ہوتی تھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. پھر اس کے بعد یہاں پر سرکولر ریلوے چلتی تھی, اس میں ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی. ان لوگوں نے ختم کی جو اس شہر کے چیمپئن بن کر آئے, ان کے وزیر ٹرانسپورٹ کے اس زمانے میں ختم ہوئے. تو اب ہمیں ریوائیو کرنا ہے ان سب چیزوں کو. ہمیں عزت والی ٹرانسپورٹ چاہیے, ہمیں عزت والی جاب چاہیے اگر جاب کرنا پڑ رہی ہے کسی خاتون کو, اور ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے کہ اس شہر میں رہیں. آپ کو پتا ہے یہاں پر 30 سال تک کی عمر کے کتنے لوگ رہتے ہیں کراچی میں؟ 30 ایئرس تک کی عمر کے کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ انہی کتنی گئی ہے؟ کس نے بتایا آپ کو یہ؟ حافظ صاحب نے بتایا. اب حافظ صاحب آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور حافظ صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف گنتی یہ نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی, لیکن اس کو نوٹیفائی کس نے کیا؟ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کی مشترکہ حکومت نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے کہا کہ ہم اگلی مردم شماری کرائیں گے, اس لیے اس کو نوٹیفائی کر رہے ہیں. ہم نے اس وقت اعتراض کیا نہیں کرو, اور اب نہیں ہو رہی مردم شماری. جھوٹ بول رہے ہیں, نون لیگ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کراچی کے لیے سب ایک جیسے ہیں. 3 کروڑ لوگ ہیں, 3 کروڑ لوگوں میں سے 30 سال تک کی عمر کے کتنے لوگ ہیں؟ 1 کروڑ. کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ میں کتنے ملین ہوتے ہیں؟ 10 ملین. 1 ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ. شاباش, کتنے اچھے بچے ہیں. تو اس کے بعد 3 کروڑ, اس کا مطلب 30 ملین کی ہماری آبادی ہے. 30 ملین میں سے 20 ملین 30 سال تک کی عمر کے لوگ رہتے ہیں اس شہر میں. 2 کروڑ انسان, ان کو ہم نہ سمندر میں پھینک سکتے ہیں, نہ ان کو شہر سے نکال سکتے ہیں, نہ باہر ملک بھیج سکتے ہیں. سب کو نہیں بھیج سکتے. اس شہر کا مستقبل ان نوجوانوں سے وابستہ ہے.
تو ان کو وہ کراچی دیں گے ہم, اور یہ کراچی وہ بنائیں گے جس میں ان کو جاب ملے, جس میں ان کو بنیادی سہولتیں ملے, اور جس میں ان کو عزت کے ساتھ, اس میں لڑکیاں بھی, آدھی لڑکیاں آدھے لڑکے, عزت کے ساتھ رہیں, ان کو خوف نہ ہو. اس کا نقطۂ آغاز کرنا ہے کہیں سے. تو وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی جرنی ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کو جانا ہے کسی سڑک پہ, پیدل جانا ہے, تو پہلا اسٹیپ یہیں سے لیں گے نا آپ. اگر آپ پہلا اسٹیپ نہیں لیں گے تو وہاں کیسے پہنچیں گے؟ پھر تو کوئی اٹھا کے پہنچائے گا آپ کو وہاں. تو آپ کو پہلا اسٹیپ لینا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ اس جدوجہد کا آغاز کریں اور ایک بڑا چھلانگ لگائیں آپ 28 تاریخ کو. 28 تاریخ کو کیا ہے؟ 28 اگست کو کیا ہے؟ کون سا الیکشن؟ اچھا, ایک ہو رہے ہیں ضمنی انتخاب. ضمنی انتخاب ابھی جو ہو رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ وہ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ ایک ایسی گیس ہوتی ہے جو بے رنگ ہوتی ہے, بے بو ہوتی ہے, بے ذائقہ ہوتی ہے. تو یہ ضمنی انتخاب ہے جس کا کوئی فائدہ کراچی کے عوام کو نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ اور اس کا کوئی فائدہ کراچی کے عوام کو نہیں, پاکستان کے عوام کو نہیں ہے. اس میں اپنی توانائیاں ہم نہیں لگا رہے. ہم لوکل باڈیز کے الیکشن کو فوکس کر رہے ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن کے نتیجے میں کراچی میں ڈیولپمنٹ کا ایک امکان موجود ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 28 اگست کو آپ پوری طرح سے جو ہے ایک تو پہلے فضا بنائیں, ایک آخری جست لگانی ہے, چھلانگ لگانی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اور جا کر ووٹ کاسٹ کریں. ترازو ہمارا نشان ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ کیمپین حافظ نعیم الرحمان کی چل رہی ہے تو بیلٹ پیپر پر بھی نعیم الرحمان لکھا ہوا ہوگا. وہاں نہیں لکھا ہوگا, صرف جس یو سی میں ہوں وہیں لکھا ہوگا نعیم الرحمان. باقی جگہوں پر کہیں پر عاطف بقائی لکھا ہوگا. پورا نام کیا ہے آپ کا؟ پورا جو بیلٹ پیپر میں کیا آئے گا؟ محمد عاطف بقائی. ہاں, محمد عاطف بقائی لکھا ہوا ہوگا. ان کا نشان ترازو ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ خالد مقصود. آپ وائس چیئرمین. ان دونوں کا ایک ہی ووٹ ہے, ایک ٹھپا ان دونوں پہ لگے گا. یہ جو ہے چیئرمین صاحب یہ میئر منتخب کریں گے, اور یہ وائس چیئرمین ٹاؤن کا ناظم چیئرمین منتخب کریں گے. ایک آپ کا جو ٹھپا ترازو پر ہے, ایک یو سی کا چیئرمین بنا دے گا, ایک وائس چیئرمین بنا دے گا, ایک جو ہے وہ ٹاؤن کا چیئرمین بنا دے گا, اور ایک میئر بنا دے گا. تو آپ ترازو نشان پر مہر لگانے کی کیمپین کو فاسٹ کریں, اور کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو آپ کہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل جب یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا سفر شروع ہو جائے گا, اور پھر مل جل کر کریں گے. پھر ابھی تو میں اچھی باتیں کر رہا ہوں, پھر جب کام نہیں ہوگا اگر خدا نہ خاصہ تو پھر آپ پکڑیں گے نا مجھے. جو 16 سال کا ہے وہ 18 سال کا ہو جائے گا, طاقت آ جائے گی اس میں. جو 18 کا ہے وہ 20 کا ہو جائے گا, اور ہم جا بھی کہیں نہیں سکتے. ہمارا پرابلم یہ عاطف بقائی کہاں جائیں گے؟ دکان چلانی ہے نا, تو یہ تو کہیں نہیں جا سکتے, تو پیسہ ویسا بنا نہیں سکتے. اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, ہے نا. صلاحیت کی بھی کمی نا, ان 2 نمبر کام کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے, تو وہ صلاحیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں, تو ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ان کی صلاحیت ہے اچھا کام کرنے کی, انشاءاللہ یہ اچھا کام کریں گے. آپ لوگ والنٹیئر کریں. اچھا, یہ بھی نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ لیو آپ کہیں گے اب تو بس زبردست کام ہو جائے گا, آسمان سے تارے ٹوٹ کے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, محنت کرنی پڑے گی. لیکن جس دن آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کے لیے کوئی پریشان ہو رہا ہے, اور آپ کے لیے پریشان ہے, اور آپ کے وسائل اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے یقین ہے اس سے زیادہ حمایت آپ اس کی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے, آپ کے غم میں غمگین ہوں گے. اس کے لیے محنت کریں گے, صرف روئیں گے نہیں, انشاءاللہ محنت کریں گے, اور پھر باقی جو اختیارات ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر لیں گے. بس یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, لمبی تو میں ہماری ایک اور بہن ہے, وہ بھی سوال کرنا چاہیے. اصل میں سوال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال تو وہی رہ جاتا ہے, بات بڑی ایلیبریٹ ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں اور بھی ہو جاتی ہیں. جی بس نا, بچے سارے سالوں میں جو دے چکا ہوں جی میری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ صحیح آواز آ رہی. میں جامعہ کراچی سے BS کی طالبہ ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ میئر بننے کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ ویسے جامعہ کراچی کے تو حالات بہت خراب ہیں, ٹرانسپورٹ بہت برا حال ہے, بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو بہت خستہ حال ہے, کلاس میں جو مطلب کہ سیٹس نہیں ہیں, ایک بہت ہی جو ہے نا مطلب فیس کہاں یہ نوڈیروں میں سیمسٹر فیس بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کوئی کام نہیں ہے جامعہ کراچی میں. تو ٹرانسپورٹ تو بہت ہی برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا.
تو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اہم سوال ہے. دیکھیں, ایک تو جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر, اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن ڈومین ہے صوبائی حکومت کا, لیکن یہاں پر بلدیہ کے تحت بھی ادارے ہیں جس پر انہوں نے 2021 میں ان کو بھی ہتھیار لیا تھا. اس پر ہم نے اسٹرگل کی اور اس کے لیے تیار ہیں, وہ واپس ہو جائیں گے بلدیہ کو. پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ جو جتنے بھی 700-800 اسکول ہیں وہ ان اسکولوں کو اپ گریڈ کریں. اسکول سے شروع کر رہا ہوں میں, اور اس قابل بنائیں, کم از کم 2-3 سال 4 سال میں اس قابل کر دیں کہ ان میں سے 400-500 اسکول ایسے ہوں, یا 200-300 کم از کم اسکول ایسے ہوں, وہ بھی کہ جس میں غریب کا بچہ ہی نہیں, مڈل کلاس کا آدمی بھی یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کو داخل کراؤں گا تو اس کا مستقبل سنور جائے گا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اہم ہے اور ہم کر دیں گے انشاءاللہ. نے چاہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اپ گریڈ کریں گے ان اسکولوں کو جو ہمارے تحت آئیں گے, اور یہ تو وہ ہوں گے کہ جس کو ہم ماڈل اسکول بنائیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے اسکول ہوں گے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے, وہ پیکیج کا حصہ ہے ہمارے حقوق کراچی مہم کا. یہ جو حقوق کراچی مہم ہے نا, اس کے درمیان میں بلدیاتی انتخاب آ گیا ہے. اصل چیز ہماری تحریک ہے. یہ بات سمجھ لیں نوجوانوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہو, سمجھ لو ادھر. یہ جو ہماری حقوق کراچی تحریک ہے نا, جس میں یہ سارے ایشوز موجود ہیں, یہ ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس دوران میں آ گئے بلدیاتی انتخاب. اس بلدیاتی انتخاب کی کامیابی کو ہم کراچی کے اختیار کی تحریک کا ایک بہت بڑا پارٹ بنائیں گے انشاءاللہ. اس اسکیم کو سمجھیں آپ. اور یہ جو کراچی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کیسی چلتی تھی. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 20 سال. جب آپ پیدا ہوئے تھے اس سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں, یا تھوڑا سا اور پہلے کر لیں, 125 بسوں کا ٹرانسپورٹ کا فلیٹ چلتا تھا. اور اس وقت کراچی یونیورسٹی میں نمبر آف اسٹوڈنٹ بہت کم ہوتے تھے آج کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, اس میں سے 100 بسیں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی تھیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو وہ بسیں یاد ہیں؟ آپ میں بڑے لوگ بھی موجود ہیں. KTC کی بسیں یاد ہیں, لال کلر کی. ٹھیک ہے, ان میں سے 125 بسیں کراچی یونیورسٹی چلتی تھیں. اور پھر جو میئر ہوتے تھے, افغانی صاحب کے زمانے سے یہ ریت پڑی تھی کہ ہر سال میئر کراچی, ان کا کوئی ڈومین نہیں تھا, لیکن ایک بس کا تحفہ, نئی بس کا تحفہ کراچی یونیورسٹی کو دیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ نعمت اللہ خان صاحب نے بھی جاری رکھا. تو اس سے ان کے فلیٹ میں بھی اضافہ ہوا, خود اس کی اپنی بسوں کے, اور کراچی کی جو بسیں ہوتی تھیں وہ بھی چلا کرتی تھیں. تو ایک بہتر ارینجمنٹ تھا جو کراچی اور NID یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا. یہ سلسلہ پھر ختم ہو گیا اور بسیں ہی مک گئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا وہ نظام آئے جس میں ہمیں کم از کم فوری طور پر 8 سے 10 ہزار بڑی بسوں کی ضرورت ہے کراچی میں. لیکن وہ بسیں اس وقت کامیاب ہوں گی جب ساتھ ساتھ وہ انفراسٹرکچر بنے جس میں نے آپ کو بتایا ماس ٹرانزٹ. ورنہ وہ بسیں پھر ایک مسئلہ بن جائیں گی جیسے ابھی یہ پیپلز بسیں بنی تھی. تو یہ لمبا کام ہے, لیکن یہ کام کرنا ہوگا, کہیں سے شروع کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. پھر کراچی یونیورسٹی کے لیے ظاہر بیر جو ہے وہ اتنا انفلوئنشل ضرور ہوتا ہے, ایک مینڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جیسی جگہ میں انفلوئنس رکھتا ہے. تو کیوں نہیں ہم مختلف لوگوں کو انوالو کر کے, حکومتوں سے بات کر کے, انٹرنیشنل ڈونرز کو لے کر یہاں کی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی کلاس روم مجھے پتا ہے, میں ابھی پچھلے دنوں گیا تھا, بک فیئر میں جمعیت نے کیا تھا, تو وہاں وائس چانسلر جو ایڈاپ تھیں اس وقت, اب شاید بدل گئی ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری لائبریری کے لیے کوئی فنڈ کا انتظام کریں. اور میں نے کہا یار یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں, وائس چانسلر تو لڑتی ہے یا لڑتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کر. یہ ہماری ریت تھی کہ وائس چانسلر حکومت سے لڑ کر مراد لیتا تھا. اب وائس چانسلر بنائی دی جاتی ہے اسی لیے سب کو آسرا دیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک حکومت کی لولو چپو کرے, اور وہ جو ہے نا وہ ان کے منظور نظر بننے کے لیے سارا لوڈ اسٹوڈنٹ پہ ڈال دے. جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے, ہر سال منتخب کرتے تھے اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا تھا. وہ ممبر لڑتا تھا, فیس نہیں پڑھنے دیتا تھا, ہنگامہ کر دیتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. پھر وائس چانسلر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. بعض کام وائس چانسلر اسٹوڈنٹ یونین سے کہتے تھے یار تم اس مسئلے کو اٹھاؤ تو تاکہ میرے لیے بھی سہولت ہو جائے گی. تو دونوں اس یونیورسٹی کے سمجھ لے کسٹوڈین ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ یونیورسٹی گرو کرے. اب سب مفاد کا سودا ہو رہا ہے اور ٹیچرز بھی اسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے یہ سب چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے, مایوسیوں کی بات میں نہیں کر رہا, یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. امید تو نظر آئے شہر کو, کچھ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہاں ہم دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. ہم سے لوگ کہتے ہیں لندن بنا دو, پیرس, آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم لیاری کو پیرس بنا دیں گے, ہم کراچی کو, ابھی کراچی کو پیرس بنا رہے تھے کچھ دن پہلے.
ہم نے کہا بھائی آپ پیرس ویرس چھوڑیں, کراچی کو کراچی بنا دیں, بس کراچی کو کراچی بنا دیں, وہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کراچی خود اتنا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پیرس کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ ہلکی بات نہیں ہے, یہ ایک ویژن کے ساتھ کام شروع ہوگا تو یہ سب کچھ کرے. بھائی آپ بات سنیے, اتنی ساری باتیں سنیے نا, 2-3 اور بھی باتیں, بیٹھ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس بات کی عادت بنائیں, تھوڑا اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں, عزت کریں, احترام کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, جن کے پاس نہیں ہوتے اس نعمت کی قدر کریں. سب کچھ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, وبالوالدین احسانا, نیکی نہیں احسان, نیکی کے کمال کو احسان کریں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو کر تمہارے پاس ہے تو تم اس کی کتنی قدر کرو گے کہ ان سے اف بھی نہیں کہو گے, ان کو جھڑکو گے نہیں. یعنی تو بوڑھا ہو کر کہ جب اپنے آدمی حواسوں میں نہیں رہتا, اس وقت کے لیے کہا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. والدین کی بھی ظاہر ذمہ داریاں, جب وہ ملیں گے تو ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن ظاہر ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے کام. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اول اور آخر, ظاہر سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اول اور آخر ہمارا جو ہے وہ دین, ہماری اصل شناخت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, اس کی برکتیں ہیں, اس کی رحمتیں ہیں, اس دین کی قدر کریں. تیسری بات یہ ہے, اور اس میں جتنے اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس پر ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک دن میں سب نہیں بدلتا, لیکن کوشش کرنا شروع کریں. اچھے لوگوں کی صحبت ہو تو آپ جو ہے وہ اچھی چیزیں کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس ملک کی قدر کریں. یہ ملک بڑے قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب کنسنٹریٹڈ ہم مطالعہ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں, ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتا. ہم بس جو فیس بک کے اوپر پوسٹ آ گئی, ویڈیو آ گئی, اس پر اعتبار کرتے ہیں. کوئی اچھی بھی ہوتی ہیں, کوئی ادھر ادھر کر دیتی ہیں. تو آپ کتاب سے ٹھوس مطالعہ ہوتا ہے. چلو کتاب آپ اس پہ نہیں پڑھ سکتے, آپ اسکرین پہ پڑھ لیں, لیکن کتنے لوگ اسکرین پہ کتاب پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو کتاب کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ کتاب لیں اور پڑھیں. تو آپ کو کتاب پڑھنے سے فوکس ذہن پیدا ہوتا ہے. یہ اسکرین جو ہے نا ہمارا ذہن بدل دیتی ہے, ایک چیز کے لیے اٹھاتے ہیں دوسری چیز میں لگ جاتے ہیں, دوسری شروع کرتے ہیں تیسری چیز میں آ جاتے ہیں. تو اس سے ہماری کنسنٹریشن نہیں ہوتی, ہمارے دماغ کے اندر ہلچل ہی رہتی ہے ہر وقت, اور اس سے ہماری شخصیت پہ بڑا خراب اثر پڑتا ہے. بہرحال ایک چیز ایسی ہے اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ وقت ایسا ہو جس کو موبائل کو رکھ کر پڑھنے کا کوشش کریں, کہ آپ مطالعہ کریں, قرآن پاک پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اچھی کتاب پڑھیں, تو آپ کی شخصیت کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں, ان سب چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. تو بس میں نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی اور باتیں بھی کروں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جب ایک دفعہ آپ آؤ گے ساتھ چل کے تو ہم آپ کو کوئی غلطیوں کی ضرور لے کر جائیں گے, لے کے جائیں گے بنایا ہوگا, لیکن جو عوام کا حال ہے, جو یہ کا حال ہے,